अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मअफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारे अहलुल कुरान, आज हम अपने लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं 272 आयत से, सूरह अल बकरा और पारा नंबर 3। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा अलैका हुदाहुम वलकिन अल्लाह यहदी मैं यशाउ। अच्छा, तुम्हारे जिम्मे नहीं है हदायत देना इन्हें, और लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसे चाहता है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे सो तुम्हारे अपने लिए ही होगा, और तुम खर्च नहीं करते मगर अल्लाह का चेहरा तलब करने के लिए, यानी अल्लाह की रजा के लिए। और तुम खैर में से जो भी खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये इतनी, यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करने की इतनी फजीलत है, इतनी यानी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत है ना, कि इसको अल्लाह ताला ने देखे कंटिन्यूली कितनी आयात जो है, पीछे आपने 4-5 आयात पढ़ी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला खर्च की तरगीब दिला रहे हैं। इनफैक्ट रिज़्क बढ़ाने का भी ये बेहतरीन जरिया है कि आप खर्च करना शुरू कर दो। आपको खर्च जो है, आपने अब ये नहीं है कि आप खर्च जो है वो गैर शरई तरीकों पे करना शुरू करें, बल्कि अल्लाह ताला ने इसकी सारी आपको तरकीब पहले बताई है कि आप कैसे खर्च स्टार्ट करेंगे। जो आपके मातहत हैं, जिनके आप कफील हैं, जो कफालत आप करते हैं, पहले उन पे खर्च करेंगे, फिर वालदैन है, रिश्तेदार हैं, इन सबको आप फिर लेवल के हिसाब से, हमसाए हैं, यतीम है, इन सबको, मुसाफिरों को, आप सबको देखेंगे, ठीक है, साइल को देखेंगे। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि दोबारा अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हदायत जो है ना, वो अल्लाह ताला कहता है कि किसी को दी नहीं जा सकती, बल्कि सिर्फ उनको बताया जा सकता है, हदायत पे चलाया नहीं जा सकता। यानी कुछ जो है मुफस्सरीन, उन्होंने इससे मुराद ये ली है कि अगर कोई रिश्तेदार या जरूरतमंद काफिर है ना, तो तब भी उस पर सदका कर दो। काफिर होने की वजह से सदका ना रोको, क्योंकि कफार की हिदायत जो है ना हमारे जिम्मे नहीं है। इस आयत से दलील लेते हैं उलमा कि हम सदका और खैरात जो है वो गैर मुस्लिमों को दे सकते हैं, ठीक होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी इजाजत दी। और ये बात भी याद रखें कि गैर मुस्लिम के साथ अगर वो नौज बिल्ला, अल्लाह ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नस्ल दर नस्ल समझे कि गॉड गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से मुसलमान है। तो अगर किसी का कोई ऐसा बंदा है, ये मैं आपकी रोशनी के लिए शायद को इतनी वजाहत से बयान कर रही हूँ कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान हो गया और उसके रिश्तेदार जो हैं वो गैर मुस्लिम है, तो उन रिश्तेदारों की भी वो मदद कर सकता है, सिला रहमी उनसे इख्तियार कर सकता है, ठीक है। तो हदायत देना अल्लाह के जिम्मे है, ये दलील लेते हैं उलमा। हाँ, ज़कात जो है वो क्योंकि हमारे माशरे में भी मुसलमान बहुत ज्यादा गरीब है, मुसलमानों में गुर्बत है, तो सबसे पहले मुसलमानों का हक है कि उन्हें ज़कात दी जाए, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब अल्लाह ताला का मर्जी तलाश, यानी वजहिल्लाह का मतलब होगा कि अल्लाह के चेहरा तलब करने से मुराद ये होगा कि अल्लाह ताला की रजा के लिए, ठीक है। अगर आप खर्च करते हैं तो फिर जो भी खर्च आप करेंगे तो अल्लाह ताला ये है कि उसका यानी अजर देंगे आपको। कि जैसे कई जगह आपने बने इसराइली रवायात में भी पढ़ा है कि एक औरत थी, उसने बिल्ली को पानी पिलाया, प्यासी थी, तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। थोड़ी सी एफर्ट से भी अल्लाह ताला राजी हो जाता है, लेकिन इखलास नियत पर हो। अब सहाबा इकराम जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जानवरों के बारे में भी हमें अजर मिलता है? तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तर जिगर वाला, यानी जानदार जो जानवर है उसमें अजर है। तर जिगर से मुराद है यहाँ पर जो जानदार है, जो जिंदा है जानवर, उसके लिए भी आप उसके साथ भी कोई अगर खैर का मामला करेंगे तो आपको अजर मिलेगा।
لیکن یہ میں نے آپ کو بات پہلے بتا دی ہے کہ نفل صدقہ جائز ہے. اور یہ جو آج کل صدقے کی ایک شکل نکالی ہے نا مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، غیر شرعی کی یہ چیلوں کو بڑا گوشت ڈالتے ہیں اور پرندوں کو بڑا باجرہ ڈالتے ہیں، لیکن گھر میں جو کام کرنے والیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، ان کے گھروں کا ایک ٹائم کا چولہا بھی نہیں جل رہا ہوتا. تو اللہ پہلے انسانوں پہ صدقہ کرنے کا پہ حکم صادر کرتا ہے کہ جو کوئی غریب ہے اور آپ کے محلے میں سے کوئی غریب ایسے لوگ ہیں سفید پوشیاں کہ جن کے گھر ایک ٹائم کا کھانا پکتا دوسرے کا پکتا ہی نہیں ہے، تو ان کا خیال پہلے ہے. ٹھیک ہے، آپ وہی جو 1-2 کلو آپ نے چیلوں کو گوشت ڈالا کہ چیل جو ہے نا اس کو مارنے کا حکم دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ چیل، کوا اور بچھو اور پاگل کتا جہاں نظر آئے اس کو مار دو. تو ہم لوگ آج کل کس صدقے کی طرف چلے گئے ہیں. جانوروں پہ ضرور اجر ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ملتا، لیکن یہ والا صدقہ جو ہے نا یہ شیطانی عمل ہے. اور آپ یعنی اب دیکھیں کہ بعض اوقات گھروں میں گھوڑے ہوتے ہیں، تھے پہلے زمانے میں، اب تو خیر مرغیاں وغیرہ بھی رکھی ہوتی ہیں، میں نے خود مرغیاں رکھی ہیں. اگر اس کی بھوک کی، کھانے کی، پیاس کی ہم پرواہ نہیں کریں گے تو وہ پھر ظلم ہوگا نا، رحم نہیں ہوگا. تو اس طرح سے پالتو جانوروں کا بھی خیال رکھنا یہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو باغ ہے اس میں سے اگر کچھ پرندے کھا جاتے ہیں تو وہ باغ والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، نا واقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لو. یعنی تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے. وہ لوگ لپٹ کر نہیں سوال کرتے. لا یسالون الناس الحافا، الحافا کا مطلب ہے لپٹ کر سوال کرنا. اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. اب خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کے حقدار ہیں. اور یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی ہیں، اور یہ ساری صفات اصحاب صفا میں پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو پتا نا اصحاب صفا ایک چبوترا تھا صفا کا، جس میں تمام جو مسلمان تھے ایسے لوگ جو تعلیم حاصل کرتے تھے دین کی، تو پھر وہ لوگ جو تھے سفید پوش تھے اور گھر بار انہوں نے اپنا چھوڑ دیا اور اپنے مالوں یعنی گھر بار اور مالوں سے نکال دیے گئے، اور وہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس نہ مال تھا نہ گھر تھا. اور ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفہ بنا دیا گیا تھا، یعنی ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اور ان کی تعداد تقریباً 400 تھی. اور وہ غزوات اور مہموں پر بھیجے جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا تو پھر ان کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی جاتی تھی. اب ان لوگوں کو یعنی کہ کوئی بیماری، بڑھاپا اور خرچ نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی دشمن نے گھیر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی وہ لوگ طالب علم ہیں یا جہاد کر رہے ہیں اور انہیں اللہ نے اس وجہ سے وہ اپنی کمائی نہیں کر پا رہے، دین کا علم دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور منتظر بھی کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب حکم اور جہاد کے لیے ہم نکلیں گے. میں دور نبوی کی بات کر رہی ہوں. یہ لوگ جب یعنی اللہ کی خاطر گھروں سے بھی نکلتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں تو پھر سارا کچھ چھوڑ کر فقر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں پر بھی آپ لوگ خرچ کریں. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی طالب علم ہو دینی، اس پر خرچ کرنا، اور جو کوئی دین کا علم دے رہا ہے اور وہ شب و روز اس میں مصروف ہے دین علم یعنی دین کا علم دینے میں، تو اس کو بھی دینا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہی یہ سارے کام کر سکتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں نا زمین میں سفر نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے وہ اپنی روزی کے لیے. اچھا، اب ایک اور علامت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے کہ ان کی بے نیازی، ان کی عزت نفس انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے نا بچاتی ہے. اور وہ سوال نہیں کرتے نا، جس کی وجہ سے جو غنی آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس پیسہ بڑا. ایسے کئی کریکٹرز آپ کو اپنے ارد گرد مل جائیں گے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بھی انسان ایسا آپ کو نظر آتا ہے اس کے لیے جو سوال نہیں کرتا لپٹ لپٹ کے، اللہ تعالیٰ نے سوال کو بڑا منع قرار دیا. اور اللہ کہتا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے کی زردی
یعنی ان کے چہروں کی کمزوری سے تم لوگ یہ پہچان لو گے کہ ان کے پاس یہ سفید پوش لوگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہم لوگ ایسے سفید پوشوں کو جو اپنا گھر لے کے، آج کل تو ہر تیسرا گھر سفید پوش ہے پیاری بہنوں. ان کے اللہ کہتا ہے ان کے چہرے کا نور اور جو رونق ہے نا وہ ان کے ایمان اور عمل صالحہ کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اس وجہ سے بڑا ان کا روشن ہے جی، وہ کھاتے پیتے ہیں اور بڑے سرخ سفید ہیں. نہیں. تو خاص طور پر جو ہے نا ان کی پہچاننا چاہیے ہمیں ان کی علامتوں سے. اور وہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے مانے کرتے ہیں کہ بھی ہم نے سوال نہیں کسی سے کرنا، کسی سے پیسہ نہیں لینا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو لپٹ کر سوال کرنے آتے ہیں نا، جیسے یہ مانگنے وغیرہ آتے ہیں لوگ گھروں میں، تو ان کو آپ بڑے پیار سے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ایسے لوگوں کو آپ نے دھکا نہیں دینا، نہ لان تان کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بڑے پیار سے ان سے معذرت کر لیں اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ ہیں حقدار کے جو یعنی سفید پوش ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری 2 لوگوں کی اسپیشلی بتائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر گھیرے گئے. گھیرے سے مراد اس میں یہی ہے کہ ایک وہ جو اس دور میں جہاد کے لیے نکلتے تھے اور مال اپنا سب کچھ چھوڑ کے، یا جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین کا علم حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اللہ زینہ ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے انبار رات اور دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دیکھیں میری بات سنیں، ایک میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی بڑی لمبی سی، ماشاءاللہ سے، پیچھے ہم نے جب خرچ کے پڑھے تھے، کہ اس میں ایک انسان جو ہے نا ایسا بھی ہوگا مسلمان مومن جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ چھپے اور کھلے صرف اللہ کے لیے، جس میں ریاکاری نہیں آتی، خرچ کرتے ہیں. اچھا، علماء کہتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنے کا بہترین طریقہ آپ یہ جو فرضی آپ کے اوپر صدقہ ہے نا، یعنی زکوٰۃ، اس کو آپ کھلے عام دیں، کھلے دیں، دکھا کے دیں، تاکہ لوگوں میں بھی یہ بات اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات پیدا ہو کہ زکوٰۃ دینی ہے، مسلمانوں میں شعور آئے کہ زکوٰۃ دینی ہے، اور غیر مسلم امپریس ہوں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان، جس کی وجہ سے ان کی غربت دور ہوتی ہے. آج دیکھیں مسلمان کتنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں. آج پورے پاکستان کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن اچھی کی جائے نا، زکوٰۃ نکالی جائے، میں کہتی ہوں پورے پاکستان کی زکوٰۃ نکال لیں آپ، جو امیر طبقہ ہے ان کی، جو صاحب زکوٰۃ ہیں، میں کہتی ہوں پاکستان میں ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ کوئی غریب ہی نہیں رہے گا. ایون کہ غیر مسلم بھی ہمیں صدقہ دینے کے لیے نہیں ملیں گے اگر ہم اچھے طریقے سے اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے ہیں. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ جو بیسک ہے نا، جو حق ہے، جو اللہ نے فرض کر دیا، اس سے اپنی آنکھیں چھپاتے ہیں اور نفلوں کی طرف بھاگتے ہیں. پہلے آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں کتنی نکلتی ہے، اس کے بعد آپ نفلی صدقہ جتنا مرضی کریں، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ جو ہے اس میں ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے، تو لہذا وہ چھپا کے دیں کہ ایک ہاتھ کو دیا دوسرے کو خبر نہ ہو. اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان پہ خوف اور غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی لوگوں میں کر لے اپنی رحمت سے کہ ہم لوگ ریاکاری سے پاک ہوں اور خرچ کریں اللہ کی راہ میں. اچھا، 14 آیات جو ہے نا پیچھے آئی ہیں صدقے کی، 14 آیات آئی ہیں جن میں صدقے کا بیان ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ صدقے کا بیان کرنے کے فوراً بعد جو ٹاپک لے کے آ رہے ہیں نا ہمارے پاس، وہ پیاری بہنوں ہے سود کا. آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ ختم ہو کے، صدقات ختم ہو کے سود رواج پا رہا ہے. میں نے قدم قدم پر دیکھا ہے، میرا بس نہیں چلتا کہ کس طرح اس سود کو ختم کیا جائے، اس لعنت کو، کیونکہ اتنی وعید ہے سود کی، اتنی وعید ہے. آپ ان آیات میں پڑھیں گی، ان آیات کی تفسیر میں پڑھیں گی، یقین کریں انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سود کا نام بھی جو ہے نا ہماری زبان پہ نہ آئے، اتنی وعید ہے سود کی.
چلیں ذرا پڑھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، کلام اللہ میں اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ صدقات کے بارے میں ڈیٹیل سے اللہ نے بات کی ہے ہمیں، پہلے ہمارے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی ہے کہ یہ خرچنے کی طرف آئیں، زکوٰۃ ہو، نفلی صدقات ہوں، ان سب میں۔ اب اللہ تعالیٰ لائے ہیں سود کا ٹاپک، چلیں ذرا پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سود سے بچائے اور سود والے ہر معاملے سے دور رکھے، بلکہ ہماری اولادوں، نسلوں، شوہروں کو، ہر ایک کو سود سے بچائے، جتنی بڑی یہ لعنت ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے تو سود ہی کی طرح ہے۔ مثلا یہاں پہ لکھا ہوا نا قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت تو سود کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے آگے وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے البیع بے کو، وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جا، پھر جس کے پاس بھی، یعنی موعظات من ربی، اپنے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے، فانتہا، تو پس وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، یعنی اس کا وامرہ الی اللہ، یعنی اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، جو سے ہو گیا، بھول چک ہو گئی ہے، اب وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، تو اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بدترین صورت ہے سود کی رقم، مفت خوری، اللہ معاف کرے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا یا زیادہ ہونا۔ آج میں یہی آج جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھاؤں گی، یہی آج سبق کی آخری آیت ہے، اس کو ہم غور و فکر سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور ابھرتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر، یعنی بڑھنا، بڑھنے کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی تھی نا پچھلی آیت میں کہ ربا کا مطلب ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصلی مال سے جو زیادہ مال لیا جاتا ہے نا اسے ربا کہتے ہیں۔ اور راغب یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضے کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنیاد پر زیادہ مال حاصل کیا جائے۔ موجودہ نظام جو ہے نا بینکنگ نظام، یہ واضح سود پر مبنی ہے۔ اس میں پیاری سسٹر آپ جتنے مرضی مولوی بٹھا کے فتاوے لے لیں، جتنے مرضی علماء بڑے سے بڑے فتاوے دے دیں آپ کو، آپ میری بات یاد رکھیں کہ بینک جو ہے نا وہ سارے یہودی چلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ابھی تک کوئی اپنا بینک نہیں ہے اپنا بینک۔ دعوے کرتے ہیں یہ اسلامک بینک ہے، یہ ہے، اس میں آپ کھلوا سکتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ انڈرسٹوڈ حقیقت ہے کہ یہودی ہر بینک چلا رہا ہے اور یہودی سود پہ کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سارے بینکوں میں سود کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ، اور یہ جو پی ایل ایس ہیں یہ تو واضح یعنی کہ پبلک سیونگ اکاؤنٹس ہیں، یہ واضح سود ہے۔ آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر ہی چلاتا ہے۔ یہ میری بات سنیں، یہ سودی ہیلے پر مبنی ہے جو فتاوے دے رہے ہیں علماء۔ بیمہ انشورنس بھی سود اور جوے کا مرکب ہے، یہ یاد رکھیں۔ انعامی بانڈز بھی سود میں آتے ہیں اور جوے میں آتے ہیں۔ اور سود کی ایک صورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے۔ قسطوں کا کاروبار جیسے چل رہا ہے یہ بھی رقم سود ہے۔ عام جو رقم سیٹ کر دی جاتی ہے اس رقم سے زیادہ اوپر جو بھی رقم آپ لے رہے ہیں واضح سود ہے، حرام ہے۔ ہمیں نا ہر طرح سے سود کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، اور یہ حکم آیا ہے سود کا تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیے۔ سورہ آل عمران میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے کہ
آپ نے سود سے بچنا ہے، اور بینکنگ سسٹم ہے ہی سود. یہ جو آپ لون منگاتے ہیں نا اپنے موبائلز میں، یہ بھی سود ہے. جو بھی آپ لون منگاتے ہیں نا اس کے اوپر آپ کو ایکسٹرا رقم دینی پڑتی ہے، اور جو بل آپ نہیں پے کرتے ان ٹائم اوپر آپ کو فائن دینا پڑتا ہے، دیٹ سود. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کی حالت کیا ہوگی جو سود کھاتا ہے، جو کہ خپتی بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر. آپ کبھی دیکھیں ہم مجنوں کہتے ہیں نا کہ ہائے اس کا یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو حملہ شیطانوں کا ہی ہوتا ہے. تو انسان آؤٹ آف اپنی سینس ہو جاتا ہے نا، عقل سے ہی پیدل ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے سود والا ایسے اٹھے گا قیامت والے دن. اللہ ہمیں معاف کرے، مجھے اور آپ کو اللہ سود سے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، ہمارے زوج کو بچائے. میں یہ دعا کرتی ہوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال دے، اس میں برکت دے، اور حرام سے بچائے. اور یہ جو لوگ تھے نا وہ کہتے تھے تجارت کی طرح ہی سود ہے، کہ تجارت میں تو اللہ نے منافع جو ہے وہ حلال کیا ہوا ہے، لیکن تجارت میں جنس موجود ہے. آپ چیز بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، پیسے سے پیسہ نہیں کما رہے. اور ظالم جو ہے نا وہ بے اور سود میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے. لیکن یہ جو زیادہ روشن خیال اور یہ زیادہ جو بڑے لبرل طبقہ ہے وہ سود کو بھی کاروبار سمجھتا ہے. دونوں میں بڑا اور بنیادی فرق، سب سے بڑا تو یہ ہے نا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجارت حلال ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے. دونوں برابر کیسے ہو گئے پھر؟ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. سود میں جب قرضہ دیا جاتا ہے یا پروفٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ملتا. اور یہ سود جو ہے نا ظلم اور مفت خوری کی بدترین صورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شیطان ہے وہ آدمی کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے نا. کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے. کو چوکے مارتا ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے. اور ہم لوگ کئی جگہ پر جو ہے وہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حمزات الشیاطین، یعنی کہ شیطانوں کی اکساہٹوں سے یعنی انسان بہک جاتا ہے، کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. بے شک شیطان جو ہے وہ جب یعنی اس نے مجھے بڑی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، سورہ سعد میں اللہ فرماتا ہے، سورہ کاف میں اللہ کہتا ہے کہ اور مجھے وہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر جو ہے وہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح گردش کرتا ہے. اور کوئی شخص اگر یہ انکار کرے نا کہ شیطان انسان کو جب چھوتا ہے تو اسے خپتی بنا دیتا ہے، یا یہ جو آج کل بیماریاں اتنی عام ہوئی ہیں، ڈپریشن ہو گیا، اور یہ جو یعنی جتنی بیماریاں نفسیاتی، یہ کس وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. اللہ معاف کرے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے، یعنی جو اس سے پہلے وہ لے چکا ہے اس کا مطالبہ نہیں اللہ اس سے کرتا. البتہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اس کے سپرد ہے اللہ کے، تو اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ اس قسم کے طرز عمل سے جو ہے وہ توبہ کی جائے. اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ، ندامت اور اس کا عمل دیکھ کے اس کو معاف فرمائے گا یا فیصلہ کرے گا. ابھی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا. ابھی تو آپ سود کی حرمت اگر جانتے ہیں اور کوئی ساری یعنی اب یہ دیکھیں کہ وہ مال جو ہے نا اس کو جو سود سے اس نے حاصل کیا ہے، اور کوئی انسان ساری عمر سود کھاتا ہے آخری عمر میں چھوڑتا ہے تو اس کو وہ مال بھی واپس کرنا ہوگا. اور اگر وہ نہیں لوٹا سکتا، اب اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، تو پھر توبہ استغفار کرنا ہوگا اس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا من آذا فاولئک اصحاب النار، یہ سود خاروں کے لیے سخت وعید ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہے. مسلم کی حدیث ہے.
اور اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا گیا نا وہ من آدھا، اس کے معنی ہے کہ حرام قرار دیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بے اور سود کو برابر قرار دے، تجارت کو اور سود کو حلال سمجھ کر کھائے، تو ایسا شخص چونکہ کافر ہے، اس لیے اسے ہمیشہ ہی دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ یہ پیاری سسٹر آج کی آیت تھی۔ اگر آج کی آیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے وہ ضرور مجھ سے پوچھیں، اور آج ہم نے 275 نمبر آیت تک پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ تو باجی یہ میں کیا پوچھنا تھا کہ ایسے سے جی ون بائی ون، صدقات جو ہے وہ مسلم ہاں کو ہی لگتے ہیں اور خیرات آپ دے سکتے ہیں غیر مسلم کو؟ صدقات خیرات آپ کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، لیکن جو زکوٰۃ ہے نا اس کے بارے میں علماء متفق ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے، مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی لیکن نیا آپ نیا اللہ کا شکر بہت اچھے سے ہمیں سمجھ آئے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو بینک والا آپ نے بتایا جی اسلامک بینک گرانٹ ہاں جی اکاؤنٹ کے بارے میں یہ چیز ہاں جی، دیکھیں انتہائی یہ مجبوری کے تحت نہیں دیتے ہیں، ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے بینک میں مثال کے طور پہ اگر میرے شوہر ہیں انہوں نے جتنے بھیجے میں نے اتنے ہی لے لیا، تو اس میں سود تو نہیں ہے نا؟ ایک منٹ میری بات سنیں، میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے میں اس میں فی الوقت اگر یوز کرنا ہے کسی نے وہ کرنٹ اکاؤنٹ یوز کر سکتا ہے، کیونکہ جو بینک ہے اس کی سروسز آپ سے لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا کہ وہ بینک اپنی سروسز لیتا ہے، آپ کے پیسے کاٹتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ سہولت مہیا کی ہے۔ اب آپ کو میں نے اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ کیونکہ بینکوں میں سودی کام ہوتا ہے نا بیٹا، سودی کام ہوتا ہے تو اوائڈ کرنا بہتر ہے، لیکن جہاں مجبوری آ گئی وہاں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں بھی بینک سروسز دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مجبوری ہماری یہ بن گئی کہ ابھی تک آج کی تاریخ میں نے پورے ریسرچ علماء کی بھی اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں اکنامکس جو پڑھتے ہیں ماہر معاشیات ہیں، آج تک ابھی تک پوری دنیا میں، پاکستان کی تو بات ہی نہ کریں، پوری دنیا میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے۔ میم یہ جو بینک کا سٹاف ہوتا ہے جی اس کی جو پے مطلب اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں جی میری بات سنیں، سود لکھنے لکھوانے اس کے اندر جو بھی ہے میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی ہے، گواہوں پر لکھنے پر لکھوانے پر، تو بینک کی جاب تو بہتر نہیں ہے، لیکن جو بینک کی جابس آپ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا الٹرنیٹو کوئی تلاش کریں، پھر انقلاب آتے ہیں نا، کوئی الٹرنیٹو تلاش کریں، اور مسلمان جو ہے اوائڈ کریں کہ بینک کی جاب نہ کریں جس میں ہوتا ہی کام۔ دیکھیں اگر وہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ کا کام تو نہیں کرے گا نا، وہ سیونگ اکاؤنٹ کا بھی کرے گا، وہ اور قومی بچت کا بھی کرے گا، تو کوشش کریں کہ وہ الٹرنیٹو اس کا تلاش کریں۔ تو اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ مصلحتوں کے تحت ان چیزوں میں پھنستے جا رہے ہیں گہرائی میں مزید۔ اب IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ سود ہے، وہ کیا ہے؟ اگر یہی زکوٰۃ ہے تمام مسلمان ملک، میں نے تو کہا صرف پاکستان اپنی زکوٰۃ اکٹھی کر لے، اتنا ہم لوگ جو حق کی بات ہے نا اس پہ نہیں چلتے۔ جی بیٹا، لاکر میں ہم زیور وغیرہ رکھواتے ہیں تو اس کا بھی ہم مطلب آپ یہ سمجھے کہ پھر ہم چارجز ہی دیں اس کے؟ ظاہری تو بات وہ ہے ٹھیک ہے، چارجز ہوتے ہیں، چارجز ہوتے ہیں، چارجز ہوتے ہیں نا لاکر تو کے، وہ ہاں جی، آپ اس کو سروسز کے پیسے دے رہے ہیں نا، ہاں آپ بینک کی سروسز لے رہے ہیں لاکر کے لیے تو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ ہاں، بینک والوں نے یہ تو نہیں کہا ہوا میرے پاس لاکر کھلوائیں میں آپ کو 10,000 ہاتھ سے دیتا ہوں، نہیں ایسا ہاں مطلب جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ سود ہے؟ سیونگ سے لے کے بیٹا ہر چیز اس میں جو بھی آ جاتا ہے، یہ تغابن آ جاتا ہے کہ تغافل آ جاتا ہے، اتنی ٹرمز انہوں نے عربی کی یوز کی ہیں، ایٹ دا اینڈ جو ہے نا بیٹا وہ سب سود ہے۔ صرف جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جس میں بینک اپنی سروسز لے رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ سے پیسہ کٹیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں ریکارڈنگ میں یہاں پہ مکمل کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔